सुन्नत असल में होती क्या है? क्या हर तरीका सुन्नत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही सुन्नत है? आपको एक आइडियल और नमूना करार दिया गया कि उनकी इत्तिबा करो, और ये तभी है ना जब आपकी सुन्नत और आपकी हर बात आपका फ़ेल हुज्जत है। तो क्या कुरान ख़ुद ये बताएगा कि जो सुन्नत है वो भी आपके लिए हुज्जत है? नमाज़ पढ़ो, अकीमुस्सलाह कैसे पढ़नी है ये कुरान से तो नहीं मिलेगा आपको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बाज़ लोग तो ये कहते हैं बाकायदा कि सिर्फ कुरान ही हमारे लिए हुज्जत है। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान फरमाया कुरान करीम के अंदर कि जिन लोगों के दिल के अंदर कजरवी और टेढ़ापन होता है वो हमेशा मुतशाबे की पैरवी करते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हदीसें वज़ा नहीं की गई? मतलब एक तरफ तो कहते हैं कि हदीस हुज्जत नहीं और ये हदीसें मनगढ़ंत हैं, और दूसरी तरफ हदीस से इस्तेदलाल करते हैं। अहादीस जो हैं वो भी बाज़ मुतशाबे हैं और बाज़ मुहकम हैं, और अगर हैं तो इनमें हिकमत क्या है? तुम्हें कब्रस्तान में न जाया करो, लेकिन जब उनके ईमान पुख्ता हो गए, लेकिन अब तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ फज़ूरूहा, जाया करो, कब्रस्तान की ज़ियारत किया करो, फ़इन्ना तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि इससे आखिरत की याद आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम जिस सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है दिफ़ाए सुन्नत। इस सीरीज़ का हमने क्यों आगाज़ किया और इसकी क्या वजह है, इसका बुनियादी तौर पर ये तासुर है कि आप जानते हैं इस वक्त मुनकरीन हदीस जो हैं वो किस तरह अहादीस के ऊपर कलाम करते हैं और कहते हैं कि जो अहादीस हैं ये काबिल हुज्जत नहीं हैं, बल्कि जो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान है वही हुज्जत है हमारे लिए अहकाम व मसाइल के अंदर। या बाज़ लोग ये कह देते हैं कि जी तो तवातुर के साथ अहादीस हैं, हम उनको तो हुज्जत मानते हैं, लेकिन जो दीगर अहादीस हैं उनको हम हुज्जत नहीं मानते। और बाज़ लोग तो बिल्कुल सिरे से इनकार ही कर देते हैं कि क्योंकि अहादीस के अंदर और कुरान की जो आयात हैं, मुहकम आयात, उनके अंदर तारुज़ आता है तो इसलिए हम अहादीस को नहीं तस्लीम कर सकते। तो ये उनके जो एतराज़ात हैं ये किस बुनियाद पर हैं, और क्या ये हकीकत है कि अहादीस और कुरान की जो आयात हैं और अहादीस हैं उनके अंदर तारुज़ पाया जाता है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश्शैख़ फ़ुआद भुट्टवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जो कि मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ाज़िल हैं और माशाअल्लाह वो दर्स व तदरीस के अमल में जारी व सारी हैं और वो पढ़ा रहे हैं। तो उनसे हमने वक्त लिया है, इंशाअल्लाह हम आप तक ये बातें रखेंगे और आपको इस बारे में बताएंगे कि अहादीस और कुरान करीम के अंदर किसी किस्म का कोई तारुज़ नहीं, बल्कि कुरान करीम के साथ साथ अहादीस भी वही का दर्जा रखती हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। शेख, सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए, चूँकि हमारा मौजू दिफ़ाए सुन्नत है तो नाज़रीन के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सुन्नत असल में होती क्या है? क्या हर तरीका सुन्नत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही सुन्नत है? तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि सुन्नत क्या चीज़ है और इसकी अक़साम कितनी हैं? जी, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। सुन्नत असल में उमूमन जब लफ़्ज़ सुन्नत अरबी ज़ुबान में बोला जाता है तो इससे मुराद तरीक़ा होता है, मनहज होता है, रास्ता होता है जिस पर चला जाता है। और जब इसकी इदाफ़त और इसकी निस्बत नबी अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, सुन्नत रसूल, तो उससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीरात हैं। यानी वो काम जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने हुआ हो और आपने उस पर ख़ामोशी जो है वो इख्तियार की हो और उसको आपने गलत ना कहा हो। आप सल्लम की ज़िंदगी में आहदे नुज़ूल वही के अंदर वो काम हुआ है और नबी अलैहिस्सलाम का उस पर सुकूत इख्तियार करना, या फिर बाज़ उलमा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो काम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो काम हुआ और उसके बारे में उसकी तरदीद में कोई वही नाजिल ना हुई हो, तो उसको भी तकरीरात में बाज़ उलमा शामिल करते हैं। तो बहरहाल तकरीर का मतलब ये कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने कोई काम हुआ हो और आपने उस पर ख़ामोशी इख्तियार की हो, उसकी तरदीद आपने ना की हो, उस पर इनकार ना किया हो, तो ये असल में सुन्नत है। और सुन्नत जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की, इसकी उमूमन जो है वो मुहद्दिसीन और उलमा जो है वो तीन किस्में, तीन कैटेगरीज़ बनाते हैं। सबसे पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम के अक़वाल हैं, जैसा कि सही बुखारी के अंदर सबसे पहली हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और दूसरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के वो अमाल हैं जो सहाबा ने आप सल्लम की अमली ज़िंदगी जो है उसको हमारे तक नकल किया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के नमाज़ पढ़ने का तरीका और अंदाज़, नबी करीम अलैहिस्सलाम के हज करने का तरीका और अंदाज़, नबी अलैहिस्सलाम के सोने का, आप सल्लम के असफ़ार, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल हैं जो आपने ज़िंदगी में किए। और सहाबा इकराम ने रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने
ہم تک ان چیزوں کو نقل کیا ہے۔ اور تقریری سنت یا حدیث کی مثال وہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے دسترخوان پہ جو ہے وہ ضب جو ہے، جس کو سانڈا بھی ہمارے ہاں کہتے ہیں، اس کا گوشت کھایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کہا کہ ہمارے یہ نہیں کھایا جاتا، اور آپ نے خاموشی کا اظہار کیا۔ اور اس کے علاوہ کئی اور ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ نے اجتہادات کیے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ خاموشی کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات ہیں کہ آپ نے ان احکامات کو صحیح قرار دیا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور چونکہ آپ امت کو سکھانے کے لیے آئے ہیں تو اگر غلط ہوتا تو آپ ضرور اس پر تنبیہ کرتے کہ بھئی یہ آپ کر رہے ہیں اور یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ تین جو ہیں وہ چیزیں جو سنت میں عموماً جو ہے وہ شامل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اور وہ کام جو آپ کے سامنے ہوئے ہوں اور آپ نے ان پہ خاموشی کا اظہار کیا ہو، ان پہ انکار نہ کیا ہو، تو یہ سنت میں عموماً جو ہے وہ علماء ان کو شامل کرتے ہیں۔ بعض علماء جو ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی صفات، آپ کی خوبیوں کو بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں، جیسا کہ محدثین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت خلقی اور صفت خلقی ہے، اخلاق اور آپ کے بالوں کا ذکر، آپ کے لباس کا ذکر، اور یہ ساری چیزوں کو بھی سنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ یہ بتا دیجئے کہ قرآن کریم کے اندر سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے پھر اس حوالے سے، کیونکہ اب بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں باقاعدہ کہ صرف قرآن ہی ہمارے لیے حجت ہے، تو کیا قرآن خود یہ بتائے گا کہ جو سنت ہے وہ بھی آپ کے لیے حجت ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے اور اس کے دلائل بلکہ آپ بتا دیجیے اس کے کیا دلائل ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ قرآن کریم کی روشنی میں سنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور خصوصاً یہ سوال ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل بتا دیا ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو دیکھیے، قرآن اور سنت یہ دونوں اسلام کی اصل ہیں، بے شک، اور ان کے بغیر نہ اسلام ہے اور نہ اسلام کے بغیر یہ ہیں، تو دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور قرآن کریم بھی وحی ہے اور قرآن کریم بھی ذکر ہے اور حدیث بھی، سنت بھی ذکر ہے، اور قرآن کا ذکر ہونا اور حدیث کا ذکر ہونا قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور علماء کرام، محدثین اور دیگر جو فقہاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں تا قیامت، اور قرآن کریم کے معنی یعنی اس کی جو وضاحت ہے، اس کی جو تفسیر ہے، یہ بھی قیامت تک محفوظ ہے، اور ہر وہ چیز جس کے بغیر قرآن کریم کی تشریح مکمل نہیں وہ بھی محفوظ ہے۔ بے شک، یعنی قرآن کریم ذکر ہے اور حدیث سنت بھی ذکر ہے، اور اس کے ذکر ہونے کی دلیل قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور وَاذْكُرْنَ، اور ذکر کرو، یاد کرو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تلاوت کیا جاتا ہے تمہارے گھروں کے اندر، مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات میں سے، وَالْحِكْمَةِ، اور حکمت میں سے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حکمت سے مراد تو ما یتلا یعنی جو تلاوت کیا جاتا ہے، مراد تلاوت وہی ہے، تو وہی ایک مطلوع ہے اور ایک غیر مطلوع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اس کے تلاوت کا اجر و ثواب بیان ہوا ہے، بس یہ فرق ہے، اور حجیت میں جیسے قرآن حجت ہے ایسے حدیث بھی حجت ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے قرآن ذکر ہے ایسے حدیث بھی ذکر ہے اور سنت بھی ذکر ہے، اور جب سنت بھی ذکر ہے تو جیسے اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور ذمہ لیا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے سنت کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، چونکہ قرآن کی تشریح حدیث کے بغیر نامکمل ہے، چونکہ دونوں یہ اسلام کی اصل ہیں۔ اور میں نے یہ بتایا ہے کہ جو چیز بھی قرآن کریم کی تفسیر کے لیے یا قرآن کریم کو واضح کرنے والی ہے وہ بھی قرآن کریم کے ساتھ محفوظ ہوگی، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کا جو ہے وہ ذمہ لیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہمیں بے شمار ایسی آیات ملتی ہیں کہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے سنت کے مقام کو بیان کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو، آپ کی زندگی کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے، اور دراصل یہ مختلف جو وجوہات ہیں قرآن حدیث یا سنت کی کے مرتبے اور مقام کو بیان کرنے کی، یہ اصل میں در حقیقت سنت کی حجیت ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل ایمان کو دعوت دی ہے اپنی اطاعت و فرما برداری کی،
وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اور اطاعت کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اہل ایمان، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی اطاعت یہ لازم و ملزوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی اطاعت کو جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے اس کے ساتھ. تو دونوں کی اطاعت لازم ہے. ایک کی اطاعت آپ یہ کہیں کہ میں قرآن کو مان لوں گا اور سنت کا انکار کر دوں گا تو یہ دونوں کی اطاعت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت آپ کیسے کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تو تب ہوگی نا جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مانیں گے، جو کہ اصل میں قرآن کریم کی وضاحت ہے. تو یہ بھی سنت کا جو مقام قرآن کریم نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے. اسی طرح قرآن کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر وحی کے نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو نبی جب بولتا ہے تو وحی سے بولتا ہے، اور جب وحی ہے سنت اس کا مطلب وہ حجت ہے. جب سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، ہم نے کہا ہے کہ سنت قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا یہ سنت ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ نبی وحی کے بغیر نہیں بولتا. تو یہ ایک انداز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مقام کو بیان کرنے کا قرآن کریم کا. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، وہ اس انداز میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر وحی کے نہیں بولتے. جب وحی کے بغیر نہیں بولتے تو آپ کا بولنا بھی وحی ہے، اور جب آپ کا بولنا وحی ہے تو پھر آپ کی سنت بھی حجت ہوئی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ قرار دیا گیا ہے، آپ کو ایک آئیڈیل و نمونہ قرار دیا گیا ہے کہ ان کی اتباع کرو. اور یہ تبھی ہے نا جب آپ کی سنت اور آپ کی ہر بات، آپ کا فعل حجت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ ہے، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جیسے اطاعت کو واجب قرار دیا گیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا گیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اسی طرح سنت کا مقام قرآن کریم کے اندر اس انداز سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے والے کی وعید سنائی گئی ہے کہ جو آپ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی جہاں اطاعت کرنے والے کی اللہ نے جزا بیان کی ہے. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار. اور اس کے ساتھ ہی آگے ہو رہا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی حدود کو پامال کرتا ہے، اس کے لیے آگ ہے. یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ڈر جانا چاہیے اس شخص کو جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکم کی عدولی کرتا ہے. ان تصیبہم فتنۃ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر فتنہ نہ آ جائے اور انہیں کوئی بہت بڑا عذاب نہ آن لے. اب یہ تبھی ہے نا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے اور واجب ہے. جب آپ کی سنت حجت ہی نہیں ہے تو پھر وعید کس بات کی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ سزا کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کا مفسر اور واضح اور بیان کرنے والا قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو اتارا ہے تاکہ آپ ان کے لیے اسے بیان کریں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا اس کی آپ وضاحت کریں، تبیین کریں. تو صاف ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تبیین اور وضاحت کریں گے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضاحت کرنا یہ قرآن وحی کا حصہ ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر قرآن کی وضاحت نامکمل ہے. کیسے آپ قرآن کریم کے احکامات کو سمجھیں گے جبکہ قرآن کریم کے اکثر احکامات جو ہے وہ مجمل ہیں، مطلب کہ انہیں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس کی تفصیل آپ کو حدیث سے ملے گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی عملی صورت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کا اصل میں آپ سمجھ لیں کہ ایک عملی نمونہ ہے. تو نماز پڑھو اقیموا الصلاۃ کیسے پڑھنی ہے یہ قرآن سے تو نہیں ملے گا آپ کو. زکوٰۃ دو، نصاب کیا ہے، کیسے دینی ہے، کب ادا کرنی ہے، کن کو دینی ہے. چلے کن کو دینی نصاب تو طے ہے، لیکن کیسے دینی یہ ساری چیزیں، حج کرنا ہے حج کیسے کرنا ہے، یہ کہاں سے ملے گا ہمیں یہ سب چیزیں. تو یہ یقیناً لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں اس چیز کو جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قرآن کے مفسر اور بیان کرنے والے ہیں. جب بیان کرنے والے ہیں تو آپ کی ہر بات حجت ہوگی. تو یہ مختلف انداز ہیں قرآن کریم کے اندر جو
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کو اور آپ کی سنت کے مرتبے اور مقام کو بیان کیا ہے، اور یہ در حقیقت سنت کی حجیت ہے، یہ در حقیقت جو ہے وہ سنت کی حجیت ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم قرآن کریم کے کئی ایسے احکامات، مثلا مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سورہ تحریم کے اندر ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کے سامنے ایک راز جو تھا اس کو مطلب بیان کیا۔ اب یہ راز قرآن نے ذکر تو کر دیا، اِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ جب نبی کریم نے خفیہ انداز میں یعنی اپنی ایک بیویوں میں سے ایک بیوی کو جو ہے وہ راز بتایا، وہ شہد کھانے والا جو واقعہ ہے۔ اب یہ جو چیز مخفی یا پوشیدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ راز جو بتایا ہے، یہ کیا ہے؟ اتنا تو ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک راز اپنی بیویوں میں سے بعض کو بتایا، لیکن وہ کیا ہے، یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ حدیث سے، یہ حدیث سے پتہ چلے گا ہمیں۔ اس طرح کے کئی ایسے احکامات ہیں، قرآن ان کی طرف اشارہ کرتا ہے اور جو ہے وہ حدیث اس کی جو ہے وہ وضاحت کرتی ہے۔ تو یہ مختلف قرآن کریم کے انداز ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مرتبے اور مقام کو بیان کرنے کے، اور یہ در حقیقت جو ہے اس بات پہ مختلف وجوہات دلالت کرتی ہیں کہ جیسے قرآن وحی ہے، قرآن حجت ہے، ایسے حدیث بھی وحی ہے اور یہ بھی حجت ہے۔ اور بعض صحابہ سے یہ بات جو ہے وہ منقول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جیسے جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ قرآن لے کر اترتے تھے، ایسے حدیث بھی لے کر اترتے تھے، قرآن کریم کا یعنی بیان اور قرآن کریم کی تفسیر۔ صحیح، یعنی یہ قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ جو احادیث ہیں وہ بھی حجت ہیں، مطلب قرآن کریم کے اندر ہی دلائل موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں اور ان کے جو طور طریقے ہیں وہ ہی آپ کے لیے سنت ہیں اور وہ بھی آپ کے لیے حجت ہیں۔ جی بالکل صحیح، بہت شکریہ شیخ۔ اب آپ یہ بتا دیجئے کہ احادیث کے اندر سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حدیث کی روشنی میں یہ وضع کر دیجئے ناظرین کے لیے۔ جی بہت ساری ایسی احادیث نبی کریم علیہ السلام سے مروی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت ہے یہ ہمارے لیے حجت ہے، جیسے قرآن کریم حجت ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خذوا انی قد جعل اللہ لہن سبیلا، کہ جب یہ شادی شدہ زانی کے رجم کرنے کا حکم اور اس طرح جو غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے لگانے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی بدکاری کرتی ہے عورت تمہاری بیویوں میں سے تو اسے اس گھر کے اندر بند کر دو۔ صحیح۔ تو اب لوگ اس انتظار میں تھے حتیٰ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیا حکم آئے، تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور اس وحی کے اندر جو ہے وہ جو کموارہ تھا یعنی غیر شادی شدہ اس کے لیے کوڑوں کا ذکر، اور جو شادی شدہ تھا اس کے لیے رجم کا حکم تھا۔ اب یہ رجم کا حکم قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، رجم کا حکم قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ یہ زانی جو غیر شادی شدہ اس کا تو ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن رجم کا ذکر جو ہے وہ حدیث کے اندر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا خذوا انی مجھ سے لے لو حکم، مجھ سے لے لو حکم، اللہ نے راستہ، وہ جو راستہ تھا اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا ہے، یعنی وہ راستہ، وہ حکم آ گیا، جو حکم کا انتظار تھا وہ حکم آ گیا۔ اور وہ کیا ہے کہ الثیب بالثیب، کہ جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا، اور جو کموارہ ہے اسے کوڑے لگائے جائیں گے اور جلا وطن کیا جائے گا۔ یہ حکم تھا جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا حج کے موقع پر صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمانا کہ خذوا، لے لو مجھ سے مناسککم، اپنے حج کے طریقے، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے نہ مل سکوں، تو لہٰذا مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ حج، جو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے، آپ اس کی عملی صورت پیش کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی تفسیر اور وضاحت ہے، اور یہ حجت ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ سے لے لو۔ اگر حجت نہیں ہے تو آپ کہہ دیں ٹھیک ہے، جو لینا چاہے وہ لے لے اور جو نہیں لینا چاہتا وہ نہ لے۔ اسی طرح صحیح حدیث کے اندر بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول من یابا، یا رسول اللہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری فرما برداری اور میری اطاعت کرے گا وہ کیا ہے، جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری نافرمانی کی حقیقت میں اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں نبی کریم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، چونکہ دوسری حدیث جو پہلے میں نے ذکر کی اس کے اندر ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو صحابہ کرام ہیں ان کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کرتا تھا تو اس پہ بڑا سخت رد عمل ہوتا تھا ان کا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے کینکری مار رہا ہے، اور انہوں نے ان کو حدیث سنائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی کینکری نہ پھینکے، چونکہ یہ ہاتھ پہ جو ہے وہ کینکر رکھ کے اس کو پھینکنا، یہ نہ تو اس سے آپ شکار کر سکتے ہیں نہ دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے یہی ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ پھوڑ دو گے آپ۔ تو اس نے کہا کہ میں دوبارہ کروں گا، تو صحابی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ ایسا نہ کرو، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا، آج کے بعد میں تو اس سے کلام نہیں کروں گا۔ اور دوسرا واقعہ یعنی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ نبی کریم کی ہر بات ہمارے لیے حجت، اور آپ کی سنت جو ہے بالکل وہ مقام ہے جیسے قرآن کریم کا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ معروف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ تو اس نے کہا کہ میں روکوں گا، اس نے کہا کہ میں روکوں گا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ جب ان کے بیٹے نے یہ کہا کہ میں مسجد میں جانے سے اپنی عورتوں کو روکوں گا تو حضرت عبداللہ بن عمر غصے میں آ گئے، فرمانے لگے کہ میں تمہیں نبی کریم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ میں روکوں گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اتنے سخت کلمات کہے اپنے بیٹے کو جو زندگی میں کبھی نہ کہے ہوں گے، اور کہا کہ میں آج کے بعد تو اس سے کلام نہیں کروں گا، یعنی اتنا سخت رد عمل ہوتا تھا صحابہ کرام کا۔ اور ایک تیسرا واقعہ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ایک امام اور محدث جو ہے انہوں نے حدیث بیان کی، اور حدیث کیا تھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا جو ایک مباحثہ ہوا تھا، ایک بحث ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ دانہ نہ کھاتے تو ہمیں جنت سے نہ نکالا جاتا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ مقدر میں اللہ نے لکھا ہوا تھا اور اس سے میں توبہ بھی کر چکا ہوں، یہ ایک مصیبت تھی جو بنی آدم پہ اللہ نے میرے اوپر اور تمہارے مطلب کہ تمہارے اوپر لکھی تھی، وہ ہونا ہی تھا، اللہ نے جو لکھا ہوا تھا، اور اس سے میں توبہ کر چکا ہوں، معاملہ ختم ہو چکا۔ اب یہ حدیث جو ہے جب خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے مطلب کہ بیان کی جا رہی تھی تو ایک بندے نے اعتراض کیا، کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان تو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ تو ہارون الرشید جو ہے خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالیٰ وہ جمائی لینے لگے اور ساتھ زور زور سے کہنے لگے تجھے نبی کریم کی حدیث بیان کر رہا ہے اور تو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید اتنا غصے میں آ گئے کہ وہ بار بار یہ کہتے جا رہے ہیں کہ تجھے نبی کریم کی حدیث بیان کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مطلب کہ جب نبی کریم بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان لوگوں کا انداز تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لینے کا، اور اگر کوئی سنت کی مخالفت کرتا تھا تو ان کا سخت رد عمل ہوتا تھا، اور ان کا سخت رد عمل سے صحابہ کرام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سیکھا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے آپ کی زندگی ایسے ہی ہمارے لیے حجت ہے اور قابل عمل ہے جیسے قرآن کریم اور اس کے احکامات ہمارے لیے قابل عمل اور قابل حجت ہیں۔ بے شک، بہت شکریہ شیخ۔ یہ بتا دیجئے کہ جس طرح قرآن کریم کی بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں، اسی طرح کیا احادیث جو ہیں وہ بھی بعض متشابہ ہیں اور بعض محکم ہیں، اور اگر ہیں تو ان میں حکمت کیا ہے؟ جی، قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم اتارا ہے اس کی آیات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو طرح کی ہیں، کچھ ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ محکم آیات کے بارے میں علماء کرام کی مختلف جو ہے وہ تشریحات ہیں۔ بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ محکم ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر کسی دوسری چیز کا احتمال نہ ہو، جن کا معنی واضح ہو، جن کے معنی اور تفسیر ان کی واضح ہے کہ جب یہ لفظ بولا جا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی دوسرے معنی کا اس کی دوسرے معنی کی گنجائش نہ ہو۔ اور متشابہ سے مراد یہ ہے کہ ان کو دیگر آیات سے ملائے بغیر آپ معنی سمجھ نہیں سکتے،
صحیح. اور یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ابتلاء اور امتحان کے لیے یہ آیات اتاری ہیں اہل ایمان اور جو اہل نفاق ہیں جن کے دل کے اندر کجروی اور ٹیڑھا پن ہے ان کے اور اہل ایمان کے امتحان کے لیے کہ بھلا ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو محکم آیات ہیں ان کو مانتا ہے اور کون ہے جو متشابہ کی پیروی کرتا ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ جن لوگوں کے دل کے اندر کجروی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ہمیشہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، چونکہ متشابہ آیات ایسی ہیں جن کے اندر وہ اپنے من کی تفسیر کر سکتے ہیں، جو چاہیں اس کی تعویل کریں وہ، اور اس کی تعویل اور تفسیر کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، جو اپنے باطل نظریات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ، چونکہ جو محکم ہیں جن کا معنی واضح ان کے اندر تو وہ دوسری تفسیر کر نہیں سکتے، تو ہمیشہ پھر وہ متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں اور ان کی پیروی کر کے من مانی کر کے اس کے اندر جو چاہتے ہیں وہ تفسیر کرتے ہیں. لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ متشابہ آیات کے ساتھ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ متشابہ آیات کو لٹاتے ہیں محکم کی طرف. صحیح. اور اس کی تفسیر اور اس کی تعویل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یا پھر راسخون فی العلم جو کہ علم میں راسخ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے، محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. اور جو اہل ایمان ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں وہ ان متشابہ آیات کو محکم کی طرف لٹاتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن کریم کے اندر مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار کہ اس اللہ کی ذات کو آنکھیں نہیں پا سکتی جبکہ وہ آنکھوں کو مطلب کہ ان کا ادراک کرنے والا ہے. اب اس آیت سے ظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہی نہیں، اور اس وجہ سے بعض متکلمین نے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا آخرت میں بھی انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں، چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار کہ اسے آنکھیں نہیں پا سکتی، مطلب کہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اللہ نے خود نفی کر دی. اب جو اہل زیغ ہیں جن کے دل کے اندر کجروی ٹیڑھا پن ہے اور جن کے اندر یہ بیماری ہے متشابہ کی پیروی کرنے کی، وہی اس کو لیں گے. لیکن جو اہل سنہ ہیں اور جو صحیح العقیدہ ہیں انہوں نے اس متشابہ کو محکم کی طرف لٹایا. اور محکم کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کے چہرے کو دیکھیں گے. اور دوسری آیت جو واضح ہے کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید کہ ان کے لیے جنت کے اندر جو کچھ ہوگا وہ ان کو ملے گا، اور زیادہ اللہ نے ایک اضافی ایکسٹرا بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے، جیسا کہ تفسیر کا تو یہ ان کا انداز ہوتا ہے. یہ ان کا انداز نہیں ہوتا جیسے کہ بعض نصارہ اور جو عیسائی ہیں مثلا وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا انا نحن نزلنا ذکر، جہاں نہ انا کے الفاظ نحنو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اس کو لے کر وہ تثلیث ثابت کرتے ہیں اپنا عقیدہ تثلیث کی. اللہ تعالیٰ کے 3 پارٹ اور 3 حصے ہیں، عیسیٰ ہے، روح القدس ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اب ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرار دیتے ہیں، یعنی اب ہے، ابن ہے، اور تیسرا روح القدس ہے. تو اب اہل سنہ نے کیا کیا؟ اہل سنہ نے اور جو اہل ایمان ہیں وہ ان کو محکم کی طرف لٹاتے ہیں. اور ان جمع کے صیغوں کے بارے میں محکم آیت کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے، نہ وہ جنا گیا نہ اسے کس نے جنا، کسی نے جنا. تو یہ تعامل ہوتا ہے اہل ایمان کا متشابہ آیات میں، اور ان میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ جن کے دل کے اندر کجروی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں. لیکن اہل ایمان متشابہ کو لٹاتے ہیں محکم کی طرف، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس کی تفسیر سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اہل علم اس کو جانتے ہیں. اور اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ اس سے اہل علم کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہر شخص نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کی عقلیں، ان کا فہم اور ادراک جو ہے وہ یہ برابر نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی کیٹیگریز ہیں. کچھ ایسے ہیں جو علم میں پختہ ہیں، وہ ان کی تفسیر کو جانتے ہیں اور ان سے ہی معلوم کرنی چاہیے. جب آپ کا علم کم ہے، ناقص ہے، تو آپ اس کی تفسیر نہیں کر سکتے. آپ اس کی تفسیر کو علماء کی طرف لٹائیں، وہ یا اللہ جانتا ہے یا اہل علم جو علم میں رسوخ رکھنے والے پختہ ہیں وہ اس کی تفسیر. اسی طرح حدیث کے اندر دیکھیں، حدیث کے اندر ہم متشابہ اور محکم کی بات تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کی ایک دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور دوسری اصطلاح جو ہے وہ مختلف الحدیث اور مشکل الحدیث. یہ 2 اصطلاحات عموماً علماء نے استعمال کی ہیں. مختلف الحدیث سے مراد یہ ہے کہ ایسی احادیث جن کا ظاہری تعارض ہے، یعنی ہم جب دونوں حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور یہ بعض لوگوں کے ہاں محسوس ہوتا ہے، لیکن جو علماء ہیں، جو پختہ علم رکھنے والے ہیں، جیسے ہم نے قرآن کریم کی محکم متشابہ کی بات کی، ایسے اس کے اندر بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ ظاہری تعارض نہیں ہے، لیکن بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں دونوں ان کا آپس میں ظاہری ٹکراؤ ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مختلف الحدیث. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے. اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ فر من المجذوم کفرارک من الاسد
کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو، یعنی ایک طرف تو یہ کہ بیماری متعدی نہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کوڑی سے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. تو اب یہ ظاہر ایسے لگ رہا ہے، جس کو پتہ نہیں ہے توجیہ نہیں کر سکتا، کم علم ہے، وہ اس کی ظاہر لگ رہا ہے کہ تعارض ہے، سمجھ رہے ہیں. تو یہ علماء نے اس کا حل بتایا ہے. اسی طرح مشکل حدیث سے مراد یہ ہے کہ ایسی احادیث کہ جن کا ظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کو، یعنی گمان کیا جاتا ہے، حقیقت میں نہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں مختلف حدیث اور مشکل حدیث، مطلب بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حدیثوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، یا پھر احادیث کچھ ایسی ہیں جو عقل کے خلاف ہیں. ہم نے بات کی تھی مصادر، علم و معرفت کے مصادر کی بات کی، کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے علم و معرفت کے مصادر کے خلاف ہے، مثلا عقل کے خلاف ہے، حس کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، مشاہدے کے خلاف ہے، تجربے کے خلاف ہے. یہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. مثال کے طور پر مکھی والی حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کے مشروب کے اندر، برتن کے اندر مکھی گر جائے تو اسے جو ہے وہ اس کے پانی کے اندر مزید جو ہے وہ ڈبو دے اور اس کے بعد اس کو نکال دے، چونکہ اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور ایک پر کے اندر شفا ہے. تو اب کئی لوگوں نے ابھی چونکہ سائنس نے اس بات کی تحقیق کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ اس کے ایک پر کے اندر بیماری اور ایک پر کے اندر شفا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ لوگ نہیں مانتے تھے. یہ جو عقلانی ہیں اور لبرل قسم کے لوگ ہیں اور جو سیکولر طبقہ ہے، وہ کہتے تھے یہ حدیث عقل کے خلاف ہے. مطلب ایک مکھی نجاست سے اڑ کے آ رہی ہے اور وہ تم کہہ رہے کہ اس کے ایک پر کے اندر، وہ ہمیشہ بیٹھتی گند پہ ہے، ہمیشہ کھاتی گند ہے، تو تم کہتے ہو کہ اس کے ایک پر کے اندر مطلب کہ شفا اور ایک پر کے اندر اس کے مطلب کہ بیماری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب سائنس نے آ کر تحقیق کی اور جو تجربات کیے تو تجربات سے یہ پتہ چلا کہ اس کے ایک پر کے اندر واقع ہی ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں اور دوسرے پر کے اندر اسی کو مطلب کہ کنٹرول کرنے والے ہیں. تو یعنی یہ ظاہر سمجھا جاتا ہے کہ ان حدیث کے اندر مشکل ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کسی علم و معرفت کے دیگر مصادر جو ہیں، عقل ہے، حس ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اس کے خلاف ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہوتا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث نہ حدیث کے خلاف ہے اور نہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث یا قرآن کی آیت ہے جو عقل کے خلاف ہو. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحیح نص اور صحیح عقل آپس میں متعارض ہوں، چونکہ جو قرآن کریم کے دلائل ہیں ان میں اکثر دلائل ایسے ہیں جو عقلی اور نقلی ہیں، عقلی بھی ہیں نقلی بھی ہیں. مطلب کہ عقل بھی ان کی تائید کرتی ہے اور شریعت بھی ان کی تائید کرتی ہے، تو پھر وہ متعارض کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل کو سمجھ آنے والے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ احکامات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو مینٹل ہے، جو پاگل ہے، اس کو مکلف ہی نہیں بنایا. تو اگر شریعت کے اندر ایسے احکامات ہیں جو عقل کو سمجھ آنے والے نہیں، تو پھر وہاں مستثنیٰ کیوں کیا جا رہا ہے بھائی پاگل کو؟ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ پھر سب کو اللہ تعالیٰ مکلف بنا دیتا. تو اس کا مطلب یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ احکامات مکلف بنا رہے ہیں اور دوسرا ایسے احکامات صادر کر رہے ہیں کہ جو عقل کے خلاف ہیں. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کبھی بھی صحیح وحی جو قرآن اور سنت ہے یہ صحیح عقل کے خلاف نہیں ہو سکتے. اگر عقل کے خلاف ہوتے تو پھر تکلیف مالا یطاق تھا. مطلب کہ ایسی انسان کو چیز کی تکلیف دی جا رہی ہے، مکلف ٹھہرایا جا رہا ہے، پابند کیا جا رہا ہے، جو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو پھر اس کا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یہ کام کرو اور اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمیں، عقل کے خلاف. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ جس کی عقل ہی نہیں اسے اللہ پابندی نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کو مستثنیٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر ایسے احکامات تھے جس کو سمجھ آ جائے عمل کرے، جس کو سمجھ آئے وہ عمل نہ کرے. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ حدیث کا آپس میں ٹکراؤ ہو، چونکہ یہ وحی ہے، یہ وحی ہے. لیکن یہاں ایک بات اہم ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ چونکہ وحی ہے اور وحی صاحب وحی زیادہ بہتر جانتا ہے. بے شک وحی کو صاحب وحی زیادہ بہتر جانتا ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم وحی کو عقل سے سمجھیں گے، ہم وحی کو مشاہدے سے سمجھیں گے، ہم وحی کو جو ہے وہ حس سے سمجھیں گے، یہ نہیں. وحی صاحب کلام اپنی کلام کو زیادہ بہتر جانتا ہے. تو صاحب کلام اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس نے نبی کریم علیہ السلام کو سکھایا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے. لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کی احادیث و سنت کی روشنی میں ہم قرآن کریم کی تفسیر کریں گے. اگر ہم حدیث کو الگ کر دیں گے تو قرآن کریم جو ہے وہ اس کی تفسیر ہم اس پہ عمل ہی نہیں کر سکتے. قرآن کریم کے آدھے سے زائد حصہ اس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ لازم و ملزوم ہے آپس میں. لیکن شیخ بعض لوگ تو یہ بھی اعتراض کرتے ہیں پھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث لکھنے سے ہی منع فرما دیا تھا، تو لہٰذا یہ جو احادیث ہیں یہ تو بس تاریخ کا حصہ ہیں، یہ حجت تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ احادیث جو ہیں وہ لکھی ہی نہیں گئی، وضع کی ہی نہیں گئی. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ حدیثیں وضع نہیں کی گئیں بلکہ اپنی طرف سے بنا دی گئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں،
یہ ان کے ہتھ کنڈوں میں سے، ان کی تدلیس میں سے یہ سب سے بڑی تدلیس ہے کہ وہ حدیث کو حجت بھی نہیں مانتے اور حدیث کو حجت مانتے بھی ہیں۔ مطلب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں اور یہ حدیثیں من گڑت ہیں، اور دوسری طرف حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حدیث لکھنے سے نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ سچا ہے، آپ پوچھیں کیوں سچا ہے، کہے کہ چونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ یعنی ایک حدیث کی آپ خود تردید کر رہے ہو ایک چیز کی، اور دوسری طرف اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ حدیث پہ کیوں نہیں ایمان لاتے، یا حدیث کو، قرآن کو ہی خالی کیوں مانتے، حدیث کو کیوں نہیں مانتے، تو وہ کہتا ہے چونکہ اس وجہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا ہے۔ بھئی وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر۔ تو بھئی حدیث تو تیرے نزدیک حجت ہی نہیں اور تو ایمان بھی لا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یعنی ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ حدیث لکھنے سے نبی کریم نے خود منع کر دیا، اور اگر حجت ہوتی تو آپ لکھنے کا حکم دیتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا میں اس وجہ سے ایمان نہیں لاتا حدیث پر، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث لکھنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ ایک دور ہے، یعنی دور کا مطلب یہ ہے کہ گھما کر بغیر نتیجے کے چیز ایک جگہ پر کھڑی ہو جائے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ جس چیز کا تو انکار کر رہا ہے اسی پہ ایمان لا رہا ہے۔ اچھا اگر وہ یہ کہے کہ میں تو مطلب حدیث کو نہیں مانتا، لیکن میں دلیل اس وجہ سے دے رہا ہوں یہ کہ چونکہ تم اس پہ ایمان لاتے ہو، یعنی تم اس کو مانتے ہو، تو تمہارے اوپر تمہاری زبان سے میں رد کر رہا ہوں کہ مطلب جب تم حدیث کو حجت مانتے ہو تو یہاں یہ بھی حدیث ہے کہ حدیث نبی کریم علیہ السلام نے لکھنے سے منع کیا تھا۔ تو بھائی اس کا ہم جواب دیے دیں گے کہ اس حدیث کو جو ہمارے لیے تم ہمارے خلاف استعمال کر رہے اس انداز میں استعمال کرو جس انداز میں ہم نے سمجھا اس کو۔ یہ نہیں کہ آپ مخالف پر جو ہے وہ اس کی زبان سے رد کرو اور اس انداز میں نہیں جس انداز میں وہ سمجھتا ہے۔ تو حدیث نبی کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے کچھ لکھا ہے اس کو مٹا دے قرآن کے علاوہ، لا تکتب عنی، مجھ سے کچھ نہ لکھو، اور جس نے لکھا ہے قرآن کے علاوہ اس کو مٹا دے۔ اب اس حدیث کے بارے میں علماء کرام نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے صحت کے قائل ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی نبی کریم علیہ السلام سے صحیح ثابت ہی نہیں ہے۔ لیکن دیگر علماء نے اس کے کئی ایک جوابات دیے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا، اس کے بعد بے شمار ایسی حدیث ملتی ہیں کہ جن کے اندر حدیث لکھنے کی اجازت ہے۔ مثلا عبداللہ بن عمر بن عاص کا واقعہ معروف ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے، تو قریش نے انہیں کہا کہ تو نبی کریم علیہ السلام کی ہر بات کو لکھتا ہے، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو آپ ان کی ہر بات لکھتے ہو، تو کہتے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کہ عبداللہ تو حدیث لکھا کرتا تھا لیکن کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو انہوں نے قریش کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے، تو آپ نے فرمایا اکتب والذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی جن کو ابو شاہ کہا جاتا تھا، ابو شاہ اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ حدیث لکھ کر دے دیں۔ نبی کریم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، یا ابو شاہ کو حدیثیں لکھ کر دے دو۔ اس کے علاوہ ایسی احادیث ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کے پاس ایک صحیفہ تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ مطلب کہ اللہ کے نبی نے کوئی خاص وصیت کی ہے آل بیت کو، تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ صحیفہ جو تمہارے گلے کے اندر لٹکا کر رکھتے تھے کہ تمہارے پاس جو صحیفہ جو لٹکا ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خاص وصیت ہے، اس کے اندر دیتوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو دیتیں بیان کی تھی کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہے، اور انگلی کی دیت کیا ہے، ہاتھ کی دیت کیا ہے، یہ دیتیں اس کے اندر موجود ہیں، احکامات ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل لکھ کر بھیجے، تو یہ سارے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وسلم کا خود آپ نے اجازت دی حدیث لکھنے کی۔ اور اب رہی بات اس حدیث کی کہ اگر وہ حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے لیکن اجازت دینا یہ ناسخ ہے پہلی حدیث کے لیے، اور یہ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ آغاز میں قبرستان میں جانے سے آپ نے منع کر دیا، چونکہ ابھی تک لوگوں کے دل کے اندر مطلب کچھ آثار تھے، ابھی شرک سے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو آپ ان کے ایمان کو پختہ کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے قبرستان میں جانے سے روک دیا۔ لیکن اس کے بعد نہیں، سب کو روک دیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، سب کو آپ نے روک دیا، فرمایا قبرستان میں نہ جایا کرو۔ لیکن جب ان کے ایمان پختہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب تمہیں حکم دے رہا ہوں فزوروہا، جایا کرو قبرستان کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ اب یہ آپ کا روکنا یہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، اور اجازت دینا
ناسخ ہو گیا کہ قبرستان میں جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یا تو دعا کریں یا پھر وہاں آخرت کی فکر کریں جا کر کے، جیسے یہ لوگ یہاں آپ مٹی کے نیچے آ کر پڑے ہیں، ایسے ہم نے بھی کل آنا ہے، فکر کریں آپ وہاں جا کر. تو اس طرح آپ کا شروع میں روکنا، یہ اجازت دینا اس کے لیے ناسخ ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ آپ نے اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں قرآن کریم کے ساتھ لکھنے سے منع کیا ہے کہ حدیث کو قرآن کے ساتھ نہ لکھو، شامل نہ کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، تو حدیث کو الگ لکھو اور قرآن کریم کو الگ لکھو. اور بعض علماء نے کہا کہ یہ صرف نزول وحی تک خاص تھا، کہ جب تک وحی اتر رہی تھی تاکہ قرآن اور حدیث کا اختلاط نہ ہو جائے، التباس نہ ہو جائے، خلط ملط نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. اس کے بعد صحابہ کرام نے حدیث لکھی ہیں اور بے شمار اس کے واقعات اور جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ صحابہ کرام حدیث لکھا کرتے تھے اور جو ہے وہ دوسروں کو بیان کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر سے، دیگر صحابہ خلفائے راشدین سے حدیث لکھنے کی اجازت موجود ہے. تو اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث لکھنے سے روکا ہوتا تو صحابہ کرام لکھنے کی اجازت نہ دیتے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو شاہ کو نہ کہتے صحابہ کو کہ اس کو حدیثیں لکھ کر دو. تو یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث لکھنے سے جو ممانعت ہے، یہ یا تو منسوخ ہے، اور اگر منسوخ نہیں ہے تو پھر یہ عہد نزول وحی تک تھا، صحیح، جو تاکہ قرآن کریم اور حدیث جو ہے وہ آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں. اور یا پھر آپ نے یہ کہا کہ لا تکتبوا انی، یعنی مجھ سے حدیث قرآن کے ساتھ نہ لکھو، یعنی قرآن اور حدیث کو اکٹھا نہ لکھو. تو یہ اس کی توجیحات ہیں، قرآن کو الگ رکھو اور حدیث کو بالکل یہ بالکل ایسے ہی، چونکہ حدیث ملتی ہیں ہمیں، احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جن کے اندر لکھنے کی اجازت ہے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ حجت ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں اس وجہ سے حدیث پر ایمان نہیں لاتا چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث لکھنے سے روک دیا تھا، اور اگر حجت ہوتی تو آپ لکھواتے حدیث، چونکہ حجت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، نعوذ باللہ، اس وجہ سے آپ نے روک دیا تھا. تو یہاں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی آ جائیں مجھے حکم دے تو میں نہیں مانوں گا، چونکہ قرآن کا حکم میرے لیے یہ اصل ویلیو اس کی ہے، اہمیت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اہمیت نعوذ باللہ نہیں. اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے خود آ کر کہیں کہ آپ یہ حکم پر عمل کرو، یہ کرو تو میں کروں گا، لیکن اگر جو کتب حدیث ہیں یہ اگر مجھے حکم دیں تو میں ان پر عمل نہیں کروں گا، چونکہ ان کے اندر جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے. در حقیقت یہ بھی پہلوں کی طرح ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نبی خود بھی آ کر مجھے حکم دیں کہ یہ کرو تو میں نہیں کروں گا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے. تو بالکل یہ بھی اسی طرح کہی تدلیس ہے کہ یہ اصل میں عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ احکامات سے بچنا چاہتے ہیں. یعنی گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آئیں اور مجھے حکم دیں تو پھر میں عمل کروں گا، لیکن جو تمہارے پاس جو احادیث کی کتابیں سنت کی ہیں یہ اگر حکم دیں تو میں نہیں کہوں کہ یہ لوگوں کی طرف سے ہیں. تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پہلوں نے کہا اگر خود بھی آ جائیں تو یہ حکم عمل نہیں کریں گے، چونکہ یہ اسی وجہ سے حدیث کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ یہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ہیلے اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں عمل نہ کرنا پڑے. چونکہ قرآن کریم کا خالی دعویٰ لے لینا کہ میں قرآن پہ عمل کرنے والا حدیث کو نہیں مانتا، کیونکہ قرآن کریم کے اکثر احکامات حدیث کے بغیر نامکمل ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو کیسے پڑھنی ہے، بے شمار ایسے احکامات ہیں جو قرآن کریم حدیث کے بغیر ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے. وہ مجمل ہیں، اس کی تفصیل حدیث کے اندر ہے، وہ مطلق ہیں، ان کی تقید حدیث کے اندر ہے. صحیح، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے. ناظرین، یہ تھا ہمارا دفاع سنت کا پہلا پروگرام. انشاءاللہ ہم اپنے دیگر پروگرامز کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے، اور دیگر سوالات جو آپ کے ہوں یا آپ کے اذہان میں ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر نیچے آ رہا ہے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.